बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अमानुल्लाह साहब, मुझे इमरान खान साहब के एक फ़ैसले से याद आ गए हैं। वो फ़ैसला क्या था और अमानुल्लाह साहब क्यों याद आए मरहूम, ये आगे चल के बात करेंगे। फ़िलवक़्त 3 तस्वीरें हैं और 3 कहानियाँ हैं और मौलाना फजलुर रहमान की एक बड़ी दूर अंदेश किस्म की बात है और पाकिस्तान की आला अदलिया और एक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत को उन्होंने मुखातिब करके कुछ कहा है। इस पर हम बात करेंगे। तस्वीर में पहले आपको दिखा देता हूँ। पहली तस्वीर ये है, नवाज शरीफ साहब हैं और ये इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हो चुकी है। दूसरी तस्वीर इमरान खान साहब की है, दरमियान में उनका शेरू है या मोटू है, जो भी इसका नाम है। इनके पास, मेरे पास तो जग्गू है एक अकेला, और इमरान खान साहब के पास कभी शेरू होता है, कभी मोटू होता है, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। तो उनके पास जो हैं वो पेट्स काफ़ी हैं। वो दरमियान में हैं और जो नौ मुंतखब स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के सब्तैन साहब, वो उनसे मिलने गए। हाथ में चाय का कप है। खुशकिस्मत है इस हवाले से कि चाय का कप इस बार जो है वो मेहमान के हाथ में है, खान साहब के हाथ में नहीं, मेज़बान के हाथ में। और वो जो अंदाज़े शाही है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। और जो मोदबाना, मैं ये तस्वीर क्यों शेयर कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और एक तस्वीर ये है, ये शहज़ादा विलियम हैं, उनकी अहलिया हैं, मेडल्टन शायद उनका नाम है, इस तरह करके नाम है। और उनकी एक साथ में जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये उनकी दोस्त हैं, यानी कि शहज़ादा विलियम की अहलिया की दोस्त। ये भी एक कहानी है और ये कहानी, मुझे ये तस्वीर देख के कौन सी कहानी याद आ रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि मैं बात कर लूं आपसे मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने जो पार्टी वर्कर हैं उनसे ख़िताब में बड़ी दूर अंदेश किस्म की बातें की हैं। उन्होंने जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुफ्तगू फरमाई है वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। और मैंने वो पेज जो है वो हस्बे आदत वो घुमा दिया है, बिल्कुल घुमा दिया है। वो पेज मुझे मिल नहीं रहा, पेज वो मिल गया है। और वो उसमें उन्होंने कहा है कि उनके जो मुखातबीन थे वो बज़ाहिर जो उनके सामने बैठे हुए थे उनकी पार्टी के कारकुन थे, मगर उन्होंने इमरान खान साहब की वो जो ना आगा पीछा ऊपर नीचे दाएं से बाएं से लेके उनके किरदार की सर्जरी की। फिर वो जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के अंदर, जो एक तहज़ीब तमीज़ और उसको बाला ताक रख के एक जो तूफ़ान बदतमीज़ी आया है उसका वो बड़े दुख के साथ ज़िक्र कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी कि ये जो तुमने गड़बड़ की है इसका तो हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, इस टाइप। और नामो निशान जो है वो तलवार पकड़ के नहीं कह रहे, अपनी सियासी तहरीक और सियासी जवाब की सूरत में। और यहीं पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बेसिकली जो शिकवा गिला किया कि तुम कहते हो कि अमेरिका की साजिश हुई है तुम्हारे ख़िलाफ़। अमेरिका की साजिश तो तुम्हें लाने के लिए हुई थी, अमेरिका का उन्होंने नाम नहीं लिया, एक गैर मुल्की साजिश का उन्होंने कहा है। तो इसी गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान की आला अदलिया को मुखातिब करके कहा है, यानी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि आपने ये अच्छा नहीं किया। जो दुनिया का कोई माशरा अदलिया के बग़ैर चल नहीं सकता और अदलिया की इज़्ज़त व तौक़ीर के बग़ैर अदलिया का इदारा नहीं चल सकता। लेकिन अगर कुछ लोग जो हैं वो इदारे की आड़ में कोई पर्सनल एजेंडे के ऊपर काम करेंगे तो इसके दूर रस नताइज निकलते हैं और ख़ौफनाक नताइज निकलते हैं। ये वो नताइज हैं जो कई ममालिक, रियासतों और माशरों की तोड़ फोड़ का सबब बनते हैं। तो आपने वक्ती तौर पर एक पार्टी को रिलीफ देने के लिए फ़ैसले दिए, तो ये वो कहते हैं कि इसकी एक कीमत होगी जो आपको बहरहाल अदा करनी पड़ेगी। और फिर इसी में उन्होंने जो गुफ्तगू करते हुए इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मतलब जितना ताकतवर से ताकतवर शख्स भी किसी भी इदारे में है, तो मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने किसी ताकतवर के रोब को तस्लीम नहीं करना, ना कभी किया है। तो ये वो इमरान खान साहब के जो साथ देने वाले हैं उनका वो जिक्र कर रहे हैं। और उनका जो गिला शिकवा है, वो गिला शिकवा उन्होंने कहा था कि अटक पार से जो है वो सपोर्ट जारी है अभी तक, ये उन्होंने गिला शिकवा किया था। और मुझे ये लगता है चूँकि पाकिस्तान में जब भी आप किसी ताकतवर शख्सियत की बात करते हैं तो फ़ौरन हमारी जो हमारा फोकस है, हमारा ध्यान है, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ
کی شخصیت کے اوپر جا کے ہماری نظریں رک جاتی ہیں، لیکن یہاں پر وہ اٹک پار والے کا مجھے لگتا ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کے مطلب کچھ اداروں کے لوگ اگر ان کے اہل خانہ اگر کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو بیسیکلی وہ جو میسج کنوے کر رہے تھے، اس میسج سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے یا جو سمجھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کو اٹک پار سے میں محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے 2 دن پہلے بھی اور آج بھی۔ آج انہوں نے خیر اٹک پار سے نہیں کہا، لیکن آج بھی اشارہ جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ اسی طرف ہے۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کئی خوفناک باتیں جو ہیں وہ وسوسوں کی صورت ہمارے دماغ میں آتی ہیں، ذہن میں آتی ہیں کہ مطلب کہ ایک ادارے میں کوئی شاید اللہ رحم کرے کوئی انتشار والی کیفیت ہے، کوئی شورش والی کیفیت ہے، یا پھر عمران خان صاحب جو ہیں یا پھر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے یہ شاید کسی پاکستان کی طاقتور ہستیوں نے، چند ہستیوں نے اپنے کسی ایجنڈے کے لیے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ کیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جن کا اشارہ یا جن کی طرف اشارہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہ شاید کوئی زیادتی ہو گئی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے، زیادتی وہ ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے عمران خان صاحب کو سلیکٹ کیا، آپ نے مسلط کیا، آپ نے رجیم چینج کی، عمران خان صاحب کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا، اور پھر وہ جب تجربہ ناکام ہوا تو پھر آپ نے کوئی درمیانی ایک گیپ اوور جو ارینجمنٹ ہے وہ کیا تاکہ عمران خان صاحب کے اوپر جو بوجھ آن پڑا ہے پاکستان ان کی پرفارمنس کا، ان کی بیڈ پرفارمنس کا، وہ دور ہو جائے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہونے لگے گا پتہ، مطلب ہم جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، یہ وہ میسج دینا چاہ رہے تھے۔ جو امان اللہ خان صاحب مرحوم جو ہیں وہ مجھے یاد آئے جس عمران خان صاحب کے فیصلے سے، وہ فیصلہ تھا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس بھجوانے کا۔ تو یہ آج ان کی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے جو ملاقات کی ہے حکومتی اتحاد کے ایک وفد کے ساتھ، اور اس ملاقات میں انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کو ڈسکس کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے مجھے امان اللہ صاحب یہاں پر یاد آئے بہانے بازی۔ امان اللہ صاحب کی آبزرویشن جو تھی سوسائٹی کے بارے میں اور ہماری روایات کے بارے میں، وہ بڑی شارپ تھی، اور وہ بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ نقطے کو پکڑ کے کھول کے رکھ دیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب شادی شدی کے معاملات چلتے ہیں نا فیملی میں، تو لوگ جو ہیں وہ ایویں ناراضگیاں پیدا کر لیتے ہیں تاکہ یا تو ہماری اہمیت کا احساس ہو کہ ہمیں کوئی منانے آئے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک بھرم ہوتا ہے کہ ذرا جناب کے پاراں تے پہ وہ تھوڑا جہا، یہ کم از کم پنجاب میں تو بہت ہوتا ہے۔ تو وہ پنجاب کی ہی مثال دے رہے تھے۔ تو وہ ہوتا ہے کہ جی کہ جب کام کوئی ورتانا بھی ہوتا ہے، کوئی اگر بیٹی کی شادی ہے کسی کی تو جناب وہ ہاتھ بٹانا ہوتا ہے بیٹی کے باپ کا، تو رشتہ داری بٹاتے ہیں نا، کوئی مشین لایا، کوئی پکھا لایا، تو اس طرح کر کے۔ تو لہٰذا ایسے موقعوں کے اوپر خام خواہ کی ناراضگیاں یا ناراضیاں صحیح اردو بولیں تو پیدا کی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ویاہ والے گھر جاؤ تو تھلوں بوا کھڑکاندے ہیں، ٹھک 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 اتوں چھتوں دیتا کون ہے لے سی ہن کون ہو گئے ہیں، چلو جی واپس چلیے گھر۔ تو یہ عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ یہ کیا ہے۔ آپ عمران خان صاحب کے جیو وغیرہ اس طرح کے جو چینل ہیں جو نیوٹرل ہیں وہ بڑا چلاتے ہیں اس قسم کی ویڈیوز، جس میں عمران خان صاحب نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، وہ یوٹیوب پہ جائیں گے تو وہ آپ کو وہ ویڈیوز، وہ کلپس جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ پھر جب یہ والا واقعہ ہوا کہ ان کی برے دن جب شروع ہوئے تو انہوں نے الیکشن 17 جولائی کا جیتنے کے باوجود چیف الیکشن کمشنر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کیوں لیا؟ کیونکہ کل ساڑھے جو کسی ایک نے نہیں ہونا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کا فیصلہ آنا ہے۔
تو جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اس سے پہلے یہ والی بات کر چکے ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے ان سے اکیلے میں ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس کو انہوں نے ریفیوز کیا، اور ایک دفعہ نہیں، وہ 3-4 دفعہ کیا۔ وفود سے وہ ملتے ہیں اور اپنے سٹاف کے ساتھ ملتے ہیں، یہ بھی انہوں نے بات اسی سٹوری میں، غالباً یہ ابصار عباسی صاحب کی سٹوری تھی، انصار عباسی صاحب کی، جس میں یہ ساری باتیں تھیں ذرائع کے حوالے سے۔ لیکن یہ سٹوری جو ہوتی ہیں یہ بیسیکلی جان بوجھ کے دی جاتی ہیں تاکہ تھوڑی سی پکچر کلیئر ہو جائے، یا کسی کا جو دامن ہے اگر اس پر کوئی چھینٹے اڑائے جا رہے ہیں تو وہ ذرا اس کو صاف کرنے کے لیے، وہ کریکٹر اسیسینیشن جب ہو رہی ہو تو پھر تھوڑا سا اس طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ ان پر کام کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وفود آتے ہیں اور جو ممبران ہیں ان کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور وہ ساری کی ضابطے کی ایک کارروائی ہوتی ہے جو آن ریکڈ ہوتی ہے۔ خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ جی کہ آپ آف دی ریکڈ ملیں اور اکیلے ملیں، جو مسترد کر دیا گیا۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بھی وفد کی صورت میں ہوئی ہوگی اور آن ریکڈ ہوگی، اور اس کے اوپر وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں بقول رضی دادا صاحب کے کہ یہ جو الزام کسی اور پہ لگاتے ہیں بین اسی وقت یہ کام خود وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ قابل اعتراض ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس ملاقات کو بہانہ بنا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے خلاف ریفرنس بھجوانا ہے۔ ریفرنس کیوں بھجوانا ہے؟ کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، اور حفظ ما تقدم کے طور پر، حفظ ما تقدم کے طور پر وہ یہ جو بندوبست کر رہے ہیں کہ جی کہ میں ہمارے خلاف ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ نون لیگ والے اچانک سے انہوں نے پریشر ڈیولپ کر دیا کہ جی 8 سال آپ اس کیس کو لے کے چلتے رہے ہیں اور اب آپ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تو اس کو سناتے کیوں نہیں؟ جو نون لیگ کے جو الیکشن کمیشن کے ذرائع ہیں، جب ان سے بات کریں تو وہ ان کا استدلال یہ ہے کہ ہم جو ڈی لیمیٹیشنز جو حلقہ بندیاں ہیں ان کے خلاف جو درخواستیں آئی ہوئی تھیں، وہ بڑا جان جوکھوں والا کام ہے، وہ بڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہے، اس پر بڑا وقت جو ہے وہ اس کی کھپت ہوتی ہے، تو ان میں الجھے ہوئے تھے ہم سب کے سب۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو فیصلہ اس پر ٹائم لگنا ہے، بڑا ڈیٹیل لگنا ہے ٹائم، اور بڑی اس پر خبریں اور طرح کی بھی آ رہی ہیں۔ جو کنور دلشاد صاحب ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ بھی اگر ریلیف دینا چاہے گی عمران خان صاحب کو تو ریلیف دے نہیں پائے گی، اتنا ساؤنڈ ہوگا، اتنا بغیر کسی سکم کے، قانونی جھول کے بغیر یہ فیصلہ ہوگا۔ تو لیکن نون لیگ کے جو ہمارے دوست ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہیں، اب یہ دیکھیں یہ بڑا المیہ ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا کہ عمران خان صاحب خود کلیم کرتے تھے کہ یہ ہم نے مل کے، ہماری بھی آؤٹ پٹ ہے، اس میں ان پٹ ہے، مل کے اس چیف الیکشن کمشنر کو لگایا۔ جب یہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان صاحب کے حق میں زمین آسمان کے کلابے ملایا کرتے تب یہ بات کیا کرتے تھے، اب تو ان کے نام کو بھی تلواریں مارتے ہیں یہ۔ تو ظاہر ہے کہ نون لیگ نے بھی اس پر جو ہے اسی طرح اپوزیشن لیڈر انہی کا تھا، بڑا بات چیت کر کے اس پر غور و خوض کر کے یہ نام فائنل کیا ہوگا۔ اب عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے ملاقات کی تھی آف دی ریکڈ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی فوج نے اس شخص کو چیف الیکشن کمشنر لگوایا تھا مجھ سے کہ یہ اپنا بندہ کہہ کے۔ تو اب چونکہ وہ ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے، یعنی کہ جو اعتماد کا فقدان جو ہے وہ بہت بڑی خلیج ایک کہہ لیں کہ حائل ہو گئی ہے عمران خان صاحب اور جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کہہ دیا۔ تو بہرحال تو اب وہ جب وقت آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے لگوایا تھا۔ اب نون لیگ والے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ سیدھا فیض صاحب کا نام ٹھوکتے ہیں کہ جی یہ تو فیض صاحب نے لگوایا سی، یہ ان کا بندہ، یہ انہی کے کہنے کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات جو ہے کہ جی اٹک پار کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اٹک پار سے تو عمران خان صاحب کو ان کا اشارتاً جو بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ حاصل ہے، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اگر ان کو سپورٹ حاصل ہے اٹک پار سے تو پھر وہ سکندر سلطان صاحب جو انہی کے آدمی ہیں، ان کے لگائے ہوئے ہیں، ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، ان کے خلاف ریفرنس کیوں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟
تو وہ اس کا جواب جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اگر یہ سارے الزامات جو ہیں جو عمران خان صاحب نے بات کہی صحافیوں کے ایک گروپ سے، اپنے پسندیدہ گروپ سے آف دی ریکارڈ، اور جو نون لیگ والے ہمیں باتیں بتا رہے ہیں کہ جی کہ یہ انہوں نے لگوایا تھا بندہ، تو اور یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو، تو پھر عمران خان صاحب کو کیا یہ والی حرکت کر رہے ہیں کہ اپنا ہی جو سپورٹر ہے، جو بندہ انہوں نے لگوایا تھا، اس کے خلاف وہ ریفرنس لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس کو احتیاط کہتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان صاحب احتیاط سے کام لے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اٹک پار سے جو تیر چلے وہ راجہ سکندر سلطان صاحب اس سے گھائل نہ ہو، یا جو کہہ لیں کہ پنڈی سے کوئی ڈھال جو ہے وہ راجہ سکندر سلطان صاحب کی حفاظت کر رہی ہو، تو لہٰذا بچنے کے لیے کہ جب فیصلہ ہمارے خلاف آئے، اول تو انہیں یقین ہے، نون لیگ والوں کو بڑا قوی یقین ہے کہ جی کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے یا تو حق میں آئے گا، یا پھر اس طرح کا لولا لنگڑا قسم کا فیصلہ آئے گا جس میں کئی طرح کے جھول ہوں گے کہ وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہی، اگے وہ تھے تو پائن بیٹھے ہوئے 3-4، وہ عمران خان صاحب کی شکل دیکھ کے ہی صدقے واری چلے جاتے ہیں ان کے، تو وہ یہ والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اٹس آل پالیٹکس، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور پالیٹکس میں کب کس کی کیا چل جائے اور کس کی کیا رہ جائے یہ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ حالات اور وقت نے چیزیں طے کرنی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ تینوں جو چیزیں تھیں وہ رکھ دیں۔ تصویروں کی بات، عمران خان صاحب کی جو تصویر ہے وہ تو ایک بڑا شاہانہ انداز ہے، اس میں جو کپ ہے یہ ہے وہ ہے، وہ تصویر دیکھ کے مجھے کئی ملاقاتیں بھی یاد آ رہی ہیں، مجھے کئی مطلب ان کے سٹائل بھی یاد آ رہے ہیں، مجھے کئی واقعات جو لوگوں نے سنائے جو عمران خان صاحب سے ملنے گئے کہ جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پشاور سے لوگ گئے کہ ان کا جو پیٹ تھا، ان کا پالتو کتا، وہ ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہا تھا، اور وہ مہمان جو ہیں وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تو وہ اپنے کتے کے منہ میں بھی ڈال رہے تھے، خود بھی کھا رہے تھے۔ تو وہ ایک بندے نے کہا کہ میں نے اس پارٹی میں نہیں جانا۔ تو یہ مطلب ایک عمران خان صاحب، ہر گھر کا ایک کلچر ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کے گھر کا کلچر، میں یہ ساری بات کیوں بتا رہا ہوں کہ ہم ایک دفعہ عمران خان صاحب کے ایک بڑے فیورٹ، یا عمران خان صاحب کے ایک فیورٹ یا ان کے فیورٹ ایک دینی شخصیت تھے، ان سے ملنے ہم گئے، تو وہ شخصیت بیٹھ کے چائے پی رہی تھیں، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم بھی چائے پئیں گے ان کے ساتھ، میں اور میرے ساتھ 1-2 دوست تھے، تو چائے تو انہوں نے پوچھی نہیں، وہ پانی آ گیا، کولڈ ڈرنک آ گئی، ہم نے کہا کہ جی ہم کولڈ ڈرنک نہیں پیتے یار، وہ صحت کے معاملات ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ وہ آپ پئیں، یہ برکت والی جگہ ہے، یہ ہے وہ ہے، مجبوراً وہ پینی پڑی۔ وہاں پر ایک دوست نے بات کی کہ یار یہ دیکھیں جو مولوی حضرات ہوتے ہیں نا، علماء حضرات، یہ خود بیچارے نا کسی کی ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے ہاں جو ہے وہ وزاداری یا مہمان نوازی والا ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ مہمان نوازی والا ایلیمنٹ یہ چودھریوں وڈیروں کے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خود ہاتھ سے کماتے ہیں، مفت بر نہیں ہوتے، اور مفت بر جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے، میرا مطلب ہے کہ مہمان نواز نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ کپ جو تھا وہ جو سبطین صاحب کے ہاتھ میں تھا، حالانکہ ہم نے کبھی بھی کپ کسی دوسرے ہاتھ میں نہیں دیکھا وہاں پہ، اور اب سنا ہے کہ وہاں پر تھوڑے سے معاملات تبدیل ہو گئے ہیں۔ مفت بری کا جہاں تک عالم ہے وہ آپ عارف نقوی صاحب کے واقعات چیزیں آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کی ہیں۔ تو اس پہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ پرسنل ہو جاتی اگر میں تھوڑی سی زیادہ کرتا، تو اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ ولیم اور جو اس کی بیگم کی تصویر، وہ جو ساتھ میں ایک خاتون ہے جس کے یہ دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ ولیم صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں، یہ ان کی بیوی کی سہیلی ہے اس کے ساتھ۔ اب یہ تصویر دیکھ کے اگین مجھے عمران خان صاحب سے متعلقہ ان کا انگلینڈ میں بڑا تعلق واسطہ ہے اور بڑی کہانیاں ہیں۔ میں اپنے آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں، یہ بھی پرسنل چیز ہو جائے گی، لیکن میں صرف یہ تصویر آپ کو دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں انگلینڈ سے کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ سکتی ہیں، کچھ اس طرح کی۔ تو لہٰذا آپ یہ ذہن نشینی کے لیے ایویں بس آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی تصویر آپ کو ٹیلنگز نے دکھائی تھی، اور اس سے متعلقہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ نواز شریف صاحب
ان کی تصویر جو ہے وہ بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے، بڑی عام سی تصویر ہے، ان کا ایک فین ہے کہ جی کہ صبر اور وفا کا پیکر، پتہ نہیں کیا اس طرح کر کے انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے، رازوں کا سمندر اور صبر کا پہاڑ، یہ ان کے ایک ووٹر نے یا سپورٹر نے لکھا ہوا ہے۔ کل ہماری بیٹھک میں جاوید لطیف صاحب آئے تھے، تو وہ انہوں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا یا مریم صاحبہ کو کچھ ہوا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس یا ایک تقریب میں کہا تھا کہ جی کہ مریم کو قتل کی سمیش کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تو پارس خورشید صاحبہ کے پروگرام میں جناب جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم پیپلز پارٹی والوں کی طرح پاکستان کھپے کا نعرہ ہی لگائیں گے۔ تو وہ بڑا چونکی کہ کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا ہم جو ہے وہ قاتل کے پیچھا کریں گے، اس کے گھر تک جائیں گے۔ تو اسی کے اوپر جو تھا وہ جناب وہ کیس بن گیا ان کے خلاف غداری کا، کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کر دیا، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، یہ کچھ عرصہ ان کو جیل کاٹنا پڑی۔ تو کل ہم ان سے پوچھ رہے تھے جیل کی باتیں کہ جیل میں کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹا سا سیل ہے، اب تشدد نہیں کیا جاتا وہاں پر، اور مجھے جیل سے بھی کوئی لے کے چلا جایا کرتا تھا، وہی جو پاکستانیوں کو لاپتہ کر دیا کرتے ہیں۔ تو بندے کو انہوں نے توڑنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے؟ توڑنا ہوتا ہے۔ تو جو انسان کو توڑنا ہے وہ پرانے دور ہیں کہ جی کہ وہ الٹا کے پانجا لاؤ، یہ کرو وہ کرو، تشدد۔ اور تشدد کے ایک بڑی تاریخ ہے کہ جو پرانے بادشاہ تھے انہوں نے سانچے بنوائے ہوئے تھے، آلے بنوائے ہوئے تھے تشدد کرنے والے، کہ یہ بس اتنی سی جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس کو ٹائٹ کرتے جاؤ۔ تو بڑی خوفناک کہانیاں ہیں، اور یہ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں یا جو ڈاکومنٹریز ہیں وہاں پر جائیں تو بادشاہ اپنی رعایا پر اور اپنے باغیوں کے ساتھ جو ہے وہ تشدد کس طرح کیا کرتے تھے، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، انسانیت سوز مظالم ہوتے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کا تشدد نہیں ہوتا، اب بڑی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، کیمیکل ایجاد ہو گئی ہیں، لائٹیں ایجاد ہو گئی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی 8x10 کا کمرہ تھا، سیل تھا جہاں پر مجھے رکھا ہوا تھا، اور وہاں پر چھت پر 25 ہیوی ڈیوٹی قسم کے جو بلب ہیں، بلب یہ سافٹ لائٹس نہیں، بلب ہارڈ لائٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لگائے ہوئے تھے۔ اور یعنی کہ اگر سردیوں میں بھی وہاں پر بندہ بیٹھ جائے تو اس کو کسی لحاف کی ضرورت نہیں بچتی پیچھے، اور پھر جب ہیٹ پیدا ہوتی ہے تو آکسیجن برن ہوتی ہے، آکسیجن رہتی نہیں تو سانس کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے کئی دن تو نیند ہی نہیں آئی، جب نیند آئی تو میری جب آنکھ کھلی تو میں اتنی نقاہت تھی میرے کہ میں نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میں جس فرش پہ لیٹا ہوا تھا وہاں پر پانی باقاعدہ بہہ رہا تھا۔ جب میں نے غور کیا وہ پانی نہیں تھا، وہ میرا پسینہ تھا، اور میری ڈی ہائیڈریشن اس لیول کی ہو چکی ہوئی تھی، وہ گردے افیکٹ ہو سکتے ہیں اور بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اور پھر وہ یہ حساب کتاب یہ ہوتا ہے جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ سپریم کورٹ میں جج اگر لاہور ہائی کورٹ سے لے کے جانا تو اتنا حساب کتاب ہوتا ہے کہ جناب کہ وہ 20 سال بعد چیف جسٹس آف پاکستان ہو، جتنے بھی جج لے کے جائیں۔ تو اسی طرح حساب کتاب ہوتا ہے کہ اگر یہ 20 دن بعد چھوٹ کے گھر میں جائے تو اس کے کھانے میں جو کچھ ڈالا گیا ہے یا اس کی جو ڈی ہائیڈریشن کے ایفیکٹس آئیں گے تو گردے فیل ہو جائیں گے، تو وہ بس وہ جیل نہیں برداشت ہوئی، تو لہٰذا سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس طرح کا سین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے 15 منٹ لگا کے جان لڑا کے میرے اندر اتنا میں ویک ہو چکا تھا، میں پانی کی بوتل تک پہنچا اور میں نے پانی پیا۔ تو وہ پھر باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ نواز شریف بڑا صابر آدمی ہے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا لیڈر ہے، اس کے ساتھ جیل میں جو کچھ ہوا ہے وہ کبھی اس نے شکوہ کبھی زبان پہ لایا ہی نہیں، رکھا ہی نہیں، بس کہتا ہے یار اللہ خیر کرے گا، اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں تو یہ بھی صحیح، کچھ کوئی بات نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ توڑنا تھا مقصد نواز شریف کو، کہ اس کو توڑیں ہم اور ہلا کے رکھ دیں، توڑ دیں۔ تو مطلب یہ کہ پتہ تھا نواز شریف صاحب کو باور کروایا گیا تھا کہ تمہاری بیٹی فلاں سیل میں ہے اور وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں واش رومز تک۔ تو نواز شریف کو توڑنے کی بڑی کوشش کی، اور اس نے کبھی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سی اف تک نہیں کی، اور وہ صابر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ بولے گا تو بڑا خوفناک بولے گا، اور وہ بولے گا جب وہ پاکستان آئے گا تو وہ بولے گا، کئی رازوں سے پردہ اٹھائے گا، کیونکہ اب پاکستان پرانی روش کے تحت نہیں چل سکتا۔ تو
تو یہ کہانیاں تھیں، یہ باتیں تھیں، یہ آف دی ریکارڈ بات تھی ان کی جو انہوں نے کیمرے پہ نہیں کی تھی، ہمارے ساتھ ویسے کی تھی، لیکن اس میں کوئی آف دی ریکارڈ اس طرح کی بات تھی نہیں جو میں کسی کا راز نہ رہنے دوں، لہٰذا میں نے آپ سے شیئر کر دیا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.